अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदीहि व सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन मुशाहिदीन व मुशाहिदात, हालत इहराम में सिले हुए कपड़े से क्या मुराद है, ये आज हमारे दर्स का मौजू है। क्योंकि इसके ताल्लुक़ से हमारे माशरे में जो लोग हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं या जो नहीं जाते हैं, उनके यहाँ बड़ी गलतफहमी पाई जाती है और सिले हुए कपड़े से क्या मुराद है वो लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए ऐसे सवालात करते हैं जो वो सवालात वहाँ वारिद ही नहीं होते। मिसाल के तौर पर आज मेरे पास एक साहब ने फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने उम्रा कर लिया और गुस्ल करने के बाद जो तौलिया उन्होंने इस्तेमाल किया, उसी तौलिया को नीचे पहन रखा और ऊपर से फिर एक सफ़ेद चादर लपेट लिया और जाकर के उम्रा कर लिया, तो क्या उम्रा सही होगा? तो मैंने जवाब दिया कोई हर्ज की बात नहीं है। वो कह रहे थे कि तौलिया सिला रहता है, लिहाजा सिलाई जब मना है तो इसकी वजह से हमारे दम देना पड़ेगा या हमारा उम्रा नहीं होगा। तो हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सवाल क्यों किया गया? इसलिए कि लोगों को नहीं मालूम है कि सिले हुए कपड़े से या सिलाई से क्या मुराद है। ऐसे लोग सवाल करते हैं कि हम बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, बेल्ट के अंदर सिलाई रहती है, घड़ी इस्तेमाल करते हैं, घड़ी के अंदर सिलाई रहती है, या इस तरीके से जूता और चप्पल इस्तेमाल करते हैं उसमें सिलाई रहती है। तो सिली हुई चप्पल या वो जूता जिसके अंदर सिलाई हो, क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? इस तरह के सवालात लोग करते हैं, जबकि ये तमाम चीज़ें उनके लिए इस्तेमाल करना हलाल और जायज़ है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि सिले हुए कपड़े से या सिलाई से मुराद क्या है, ये ना जानने की वजह से ये चीज़ लोगों के अंदर पाई जाती है। आज मैं इसको क्लियर करूंगा ताकि लोगों के जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा सवाल किया गया कि मुहरिम जो एहराम की हालत में होता है वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो हमारे नबी ने फरमाया ला तलबसुल कुमुस, कमीज ना पहनो। कमीज यानी शर्ट कह लीजिए या पूरा तोप जो ऊपर से लेकर के नीचे तक होता है जिसमें आस्तीन होती है, उसको मत पहनो। वलल अमाइम, और ना ही अमामा पहनो। इमामा पगड़ी, पगड़ी के अंदर सिलाई होती है किनारे किनारे, लेकिन यहाँ आपने पहनने से क्यों मना किया? इसलिए कि मुहरिम के लिए, मर्द के लिए सर का ढाकना मना है। वो किसी भी चीज से अपने सर को नहीं ढाक सकता है, चाहे वो सिला हुआ कपड़ा हो या गैर सिला हुआ कपड़ा हो। लेकिन यही इमामा जिसके किनारे किनारे गर्च सिलाई होती है, उसको इंसान अगर तहबंद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे या ऊपर चादर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं। यहाँ आपने इसलिए मना फरमाया क्योंकि सर का ढाकना मना है मर्द के लिए, लिहाजा मर्द अपने सर को नहीं ढाकेगा, इसलिए आपने इमामा को पहनने से मना फरमाया। वला सरावीलात, और ना ही वो पैजामों को इस्तेमाल करेगा। इसमें पैजामा पूरा शामिल है और साथ ही साथ अंडरवियर भी इसके अंदर शामिल है। जिसके अंदर पांव डालने की जगह होती है वो दोनों इसके अंदर शामिल है। वलल बरानिस, और ना ही बुरनुस इस्तेमाल करेगा। बुरनुस ये मगरिब के लोग इस्तेमाल करते हैं और वो तोप की शक्ल में होता है जैसे अरब लोग पहनते हैं, लेकिन उसके अंदर सर के ढाकने के लिए टोपी भी उसके अंदर जुड़ी होती है, तो उसको बुरनुस कहा जाता है, उसकी जमा बरानिस आती है। वलल खिफाफ, और ना ही मोज़ों को तुम पहनो। तो आपने कमीज और शर्ट और तोप पहनने से मना फरमाया, इमामा पगड़ी आपने बांधने से सर पर मना फरमाया, पैजामों के पहनने से आपने मना फरमाया, और बुरनुस जिसमें जो तोप की शक्ल का होता है लेकिन उसके अंदर सर को ढाकने के लिए टोपी सिली होती रहती है, बनी रहती है, वो आपने उसको इस्तेमाल करने से मना फरमाया। और मोजे आपने 1, 2, 3, 4, 5 चीजों को इस्तेमाल करने से आपने मना फरमाया। इस हदीस को सामने रख करके बात वाज़ेह होती है
کہ سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ نے جس آدمی کے پاس جوتے نہ ہوں اسے آپ نے موزے پہننے کا حکم دیا کہ موزے استعمال کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، جو ازار نہ پائے کیا کرے، وہ پیجامے کو پہن لے، یعنی جس کے پاس تہبند نہ ہو اور نیچے ڈھانکنے والا کپڑا اس کے پاس نہ ہو وہ پیجامے پہن لے۔ ومن لم یجد النعلین فلیلبس الخفین، اور جو دو جوتے نہ پائے، جس کے پاس چپل اور جوتے نہ ہوں وہ موزے پہن لے۔ تو پیجامہ پہننا منع ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں اگر آدمی کے پاس نہیں ہے تہبند، چادر، ازار نہیں ہے تو انسان پیجامے کو استعمال کر سکتا ہے، مجبوری کی صورت میں ہی ہے۔ اگر آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے مجبوری کی صورت میں، اور اگر آدمی کے پاس جوتے اور چپل نہیں ہیں تو وہ موزے استعمال کر سکتا ہے اگر اس کے پاس موزے ہیں۔ حالانکہ موزہ پہننا منع ہے، لیکن یہاں کیوں جائز قرار دیا گیا؟ مجبوری کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں جائز قرار دیا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ علماء نے بیان فرمایا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، امام ابن باز نے اور بہت تمام علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سلے ہوئے کپڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا جو جسم کی سائز کے لیے سلا گیا ہوا ہو یا اسے بنا گیا ہو، جسم کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں آستین ہوتی ہے اس سائز پر سلا گیا ہو، یا نیچے جو حصہ ہوتا ہے جسم کا نچلے حصے کو کی سائز پر سلا گیا ہو، یعنی پاؤں کو چھپانے کے لیے جس میں پاؤں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، تو یہ چیز مراد ہے، یہ سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے۔ یا جسم کے کسی عضو جیسے ہاتھ ہے اور پاؤں ہے اس کے لیے سلا گیا ہو یا بنا گیا ہو کسی عضو کو چھپانے کے لیے اس کی سائز کے مطابق، وہ چیز منع ہے۔ یہاں پر سلے ہوئے کپڑے سے مراد صرف سلائی نہیں ہے، صرف سلائی نہیں ہے، بلکہ جسم کے سائز کے مطابق اگر کپڑا بن دیا گیا ہو اور اس میں سلائی کا ایک دھاگا بھی نہ ہو، ٹیلر نے نہ سلا ہو اور سلائی کا ایک دھاگا بھی نہ ہو تو بھی منع ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شرٹ ہے یا توپ ہے، اس کو اسی سائز پر بنا جاتا ہے، اس میں آستین ہوتی ہے اور اسی سائز پر بنا گیا ہے اور اس میں سلائی کا ایک دھاگا بھی استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اسے اسی سائز کے مطابق بنا گیا ہو، اس میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آستین ہو، تو ایسی صورت میں اس کا پہننا منع ہوگا اگرچہ اس میں سلائی کا ایک دھاگا بھی نہیں ہے۔ ایسے مان لیجئے پیجامے ایسے بن دیے گئے ہیں، اس میں سلائی نہیں استعمال کی گئی، اس کو سلا نہیں گیا، ٹیلر نے نہیں اس کو سلا بلکہ اسی کے مطابق اسے بن دیا گیا ہے اسی سائز کے مطابق، تو اس کا بھی پہننا حرام ہوگا کیونکہ اس میں پاؤں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بھی منع ہوگا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے میرے بھائی؟ سلائی نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ جسم کے سائز کے مطابق نہ سلا گیا ہو یا اسے نہ بنا گیا ہو، یعنی ایسا کپڑا نہ ہو جو جسم کے سائز کے مطابق ہو، چاہے وہ اسے سلا گیا ہو یا اسے بنا گیا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ موزہ ہے، موزے کے اندر سلائی نہیں ہوتی ہے، اسے موزے کو باقاعدہ اسی کے مطابق بنایا جاتا ہے، اسے بنا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی پہننا انسان کے لیے منع ہے، حرام اس کا پہننا، الا یہ کہ انسان کے پاس جوتے نہ ہوں۔ ایسے آپ دیکھ لیں دستانے ہوتے ہیں، دستانے بھی پہننا مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے۔ موزہ پہننا مرد کے لیے منع، عورت کے لیے منع نہیں ہے، لیکن دستانہ مرد اور عورت دونوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ دستانہ اگرچہ نہ سلا گیا ہو اور ہمارے ہاتھ کی سائز کے مطابق اسے بن دیا گیا ہو تو اس کا پہننا حرام ہے، اس کا پہننا جائز نہیں ہمارے لیے، اگرچہ اس کے اندر سلائی نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ تو میرے بھائی سلائی سے مراد کیا ہے؟ سلائی سے مراد وہ کپڑے ہیں جو جسم کے سائز، پورے بدن کے سائز کے مطابق سلے جاتے ہیں یا بنے جاتے ہیں، یا ہاتھ اور پاؤں جو جسم کا ایک حصہ، ایک عضو ہے، اس کے مطابق سلا یا بنا جائے، اس کا استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ ہر سلائی استعمال کرنا منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور جو مرد ہوتا ہے جو سفید چادر پہنتا ہے، ایک کو ازار کہتے ہیں اور ازار کہتے ہیں تہبند کو، تہبند کہتے ہیں جس سے انسان نیچے پہنتا ہے، جسم کے نچلے حصے کو ڈھانکتا ہے، اور ردا کہتے ہیں چادر کو
ردا چادر جس سے انسان جسم کے اوپر والے حصے کو ڈھانکتا ہے، یہ ازار اور ردا، اس کے اندر مرد احرام باندھتا ہے۔ اب تہبند دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تہبند ایسا ہوتا ہے کہ جوڑ دیا جاتا ہے، اگر جوڑ دیا گیا ہے تو اس کا بھی استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے اگر وہ جوڑ دیا گیا ہے۔ اور ایک تہبند ایسا ہوتا ہے جو جڑا نہیں رہتا ہے، الگ رہتا ہے وہ، یعنی اس کو جوڑا نہیں جاتا ہے، تو یہ بھی انسان استعمال کرے گا، عام طور پر انسان ہی استعمال کرتا ہے، لیکن اگر اسے جوڑ دیا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے انسان اوپر چادر استعمال کرتا ہے، چادر انسان کی چھوٹی ہے اور کئی ٹکڑوں کو جوڑ کر کے اس نے چادر بنا لیا ہے سر کر کے، تو بھی اس کا جائز ہے استعمال کرنا، تو بھی اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ سلائی سے مراد دھاگے نہیں ہے، صرف سلائی، بلکہ جسم کے سائز کے مطابق جو بنایا گیا ہو وہ مراد ہے۔ تو اسی لیے جوتا بھی آپ دیکھ لیجئے، جوتا پہننا مرد کے لیے، عورت کے لیے، سب کے لیے حلال ہے۔ جوتے کے اندر سلائی ہو یا سلائی نہ ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی چپل ہے، چاہے اس کے اندر سلائی ہو یا سلائی نہ ہو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ محرم کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کے لیے جوتا چپل پہننا منع نہیں کیا گیا ہے۔ لہذا کسی بھی طرح کا جوتا ہو، چاہے سلا ہوا جوتا ہو یا سلا ہوا جوتا نہ ہو، اس کو انسان استعمال کر سکتا، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو شکایتیں ہوتی ہیں یا لوگ جو سوالات کرتے ہیں، یہ نہ جاننے کی بنا پر کہ سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد ہے۔ تو سلے ہوئے کپڑے سے مراد میرے بھائیوں واضح طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کپڑا مراد ہے جو جسم کی سائز کے مطابق سلا جاتا ہے یا اسے بنا جائے، وہ منع ہوتا ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ عورت کے لیے تو سلا ہوا کپڑا، سلے ہوئے کپڑے ہی میں احرام باندھے گی، یہ مرد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ یا جسم کے کسی ایک عضو کے لیے اس کو سلا جائے یا بنا جائے، جیسے ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، اس کے لیے پاؤں میں انسان موزہ پہنتا ہے، موزہ چاہے سلا ہوا ہو چاہے بنا ہوا ہو اس کا پہننا مرد کے لیے حرام ہوگا۔ دستانے انسان پہنتا ہے، دستانے چاہے سلائی کیے ہوئے ہوں چاہے بنے ہوئے ہوں، اس کا پہننا بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہوگا۔ تو میرے بھائی سلائی سے مراد صرف دھاگے اور سلائی نہیں ہے، بلکہ سلائی سے مراد جسم کے سائز کے مطابق جو کپڑے سلے جائیں یا بنے جائیں، یعنی ان کو کارخانے سے ویسے ہی تیار کیا جائے، یا جسم کے کسی عضو کے مطابق اس کو سلا اور بنا جائے، وہ کپڑا مراد ہوتا ہے۔ وہ کپڑا مراد نہیں ہوتا جس کے اندر سلائی ہی صرف سلائی ہو۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط فہمی ہے اور جو مسئلے کو نہ سمجھنے والی بات ہے، انشاءاللہ اتنی وضاحت سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کی سمجھ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی فقاہت اور دین کا علم اسے دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ اور دین کی فہم بہت ضروری ہے دین کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ بات میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے واضح کی ہے۔ میرے اس ویڈیو کو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ لوگوں کے اندر عام کریں، کثرت سے پھیلائیں، کیونکہ لوگوں کے اندر غلط فہمی اس کے تعلق سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور ممکن ہے کچھ علماء ان کے ایسے ہوں جن کے پاس گہرائی نہیں ہے، علم نہیں ہے، کتاب اللہ سنت رسول کا علم نہیں ہے، صحیح فقہ اور صحیح سمجھ ان کے پاس نہیں ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ نہیں ہے، ممکن ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں اور اس طرح کی باتیں بتاتے ہوں۔ ورنہ میرے بھائی جو بات میں نے بتائی ہے یہی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے فہم اور ائمہ کرام کے فہم اور سمجھ کے مطابق میں نے چیز آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، جو ایک دم کلیئر ہے اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غموض نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غلط فہمی والی بات نہیں، ایک دم کلیئر اور واضح ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے احادیث صحیحہ کے روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔